बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहली कौमों में कुर्बानी कैसे की जाती थी और रूए ज़मीन पर जो पहली कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की गई वो किसकी थी? आज की वीडियो में आपको हाबील और काबील की कुर्बानी का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे जो रूए ज़मीन की पहली कुर्बानी तसव्वुर की जाती है, और इस वाक़े का तज़करा कुरान पाक की सूरह माइदा में भी मिलता है। प्यारे दोस्तों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और पहली उम्मतों की कुर्बानी में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है, और वीडियो के आखिर में आप जान लें कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का किस कदर एहसान है। प्यारे दोस्तों, हाबील और काबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। काबील उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी किया करता था। ये मिजाज के एतबार से तेज़ और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। उसका छोटा भाई हाबील उसके बरक्स था। वो नेक सरश्त, मुत्तकी और मुनकसिरुल मिजाज था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। याद रहे कि ये वाक़या उस वक्त का वाक़या जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबील इस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ क्योंकि अक़लिमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि यह अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक़लिमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक़लिमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अक़लिमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अक़लिमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पे दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब उस लाश का क्या करे। ये रूए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान व परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे उस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कव्वे को देख काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी न कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया
تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ پیارے دوستو، آپ نے واقعہ ملاحظہ فرمایا جو حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع اس واقعے میں کی جانے والی قربانی ہے جو کہ روئے زمین کی پہلی قربانی تھی، اور یاد رہے کہ اس کے بعد کی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی قربانی کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ قربانی کے جانور کو یا قربانی کی چیز کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر آسمانی آگ اس کو اچک لیتی تو وہ قبول تصور کی جاتی تھی، اور اگر وہ آسمانی آگ سے اچکی نہ جاتی تو رد تصور کی جاتی تھی۔ لیکن دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کی قربانی کی نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور جانور وغیرہ جو قربان کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے ہی شروع ہے، اور اکثر امتوں میں اس کا تصور ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے طریقے اور اس کی جزیات میں فرق رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ یہ مکمل واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہے، تاہم اس قربانی میں جو سوز و ساز پیدا ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عطیہ ہے، اور وہی قربانی آج بھی اس امت میں رائج ہے۔ تاریخ کی اس عظیم قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے رب هب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبوب ترین متاع کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ کو صرف ان کا امتحان مقصود تھا جس میں وہ کامیاب رہے۔
اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے سنت کو جاری کر دیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، مگر وہ قربانی کا گوشت تو خود کھاتے اور اس کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ خون خدا تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید اور قربانی کی اصل روح بیان کرتے ہوئے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام حقیقت میں قربانی سے عبارت ہے۔ ایمان نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، جہاد وقت، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی مسلمانوں پر عائد کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی کا اظہار کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر 10 ذی الحج کو آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اے مسلمانوں پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام میں قربانی باقاعدہ مدینے میں شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال پابندی سے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید کی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے قربانی کا یہ طریقہ ہمیں عطا کیا جس میں ہماری پردہ پوشی ہے۔ بندوں پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا رد، جیسا پہلی امتوں میں ہوتا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے حابیل اور قابیل کے واقعے کی، تو یاد رہے کہ اس واقعے کا ایک پہلو جرم چھپانے کی کوشش ہے جو کہ انسانی فطرت ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو چھپا لیا، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔ اس لیے جرم کرتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ ایک دن اللہ کو جواب ضرور دینا ہوگا۔ دوستو اس واقعے کا ایک پہلو ہے احساس گناہ۔ قابیل نے حسد اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے کیا کیا۔ اکثر جرائم جذبات کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان کچھ عرصے کے لیے اقدام کو مؤخر کر دے تو گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کی بنیادی تعلیم ہماری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، اور اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ برائی کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے ضمیر انسان کو ایک بار ضرور ٹوکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آئے دن ہمارے معاشرے میں قتل کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں، لیکن آج کا قاتل قابیل کے مقابلے میں زیادہ سفاک ہے کہ اسے کوئی احساس جرم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن میں قتل عمد کی سزا ابدی جہنم بتائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ دوستو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مذہبی اور سماجی رہنما انسانی جان کی حرمت پر لوگوں کو درس دیں اور اپنے پیروکاروں کو اس فعل سے ہر صورت میں باز رکھنے کی صحیح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں اچھا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں کافی سارے دوست احباب دعا کا کہتے ہیں، آئیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری دعا آپ سب آمین کہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی آمین پر ہم سب کی دعا قبول فرما لیں۔ دعا سے پہلے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ ذی الحج اور تمام اسلامی مبارک مہینے کے فیوز و برکات سے ہمیں فیض یاب فرمائے،
اور اس کے سے تمام عالم اسلام کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرمائے۔ جو لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں ختم فرمائے اور آسان روزی کے ذرائع میسر فرمائے۔ جو لوگ کاروباری پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال قربانی کرنے والوں کی قربانی قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سال قربانی نہیں کر سکے، اگلے سال ان کو قربانی کرنے کی توفیق اور وسائل میسر فرمائے۔ اے اللہ، حج کرنے والے تمام بھائیوں بہنوں کا حج قبول فرما اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، اور اگلے سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ لاکھوں کروڑوں برکتیں، رحمتیں، درود و سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور تمام امت کے مسلمانوں پر، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی، قبر کے عذاب سے حفاظت اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔